अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। स्टोरी के आगाज़ से पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके पास भी रियल इंसिडेंट है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। पहली स्टोरी नादिया ने इस्लामाबाद से सेंड की है। मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। हम बचपन से देखते आए हैं कि हमारे बराबर वाले घर में 5 बहनें और 3 भाई रहते थे। इनकी वालदा का इंतकाल तो हो चुका था, जबकि वालिद का बाद में हुआ, जब हम बड़े हो चुके थे। इनके घर का असूल था कि जब कोई बेल बजाता तो अंदर से पूछा जाता कि कौन है साहब। मेरी आदत थी, मैं मजाक में कहती, आंटी साहब नहीं साहिबा। इन तमाम बहनों की उम्र काफ़ी थी, कुछ अम्मी से बड़ी और कुछ छोटी थीं। हमारे बड़े होने तक एक एक करके तमाम बहनों की शादी हो गई और फिर भाइयों ने भी कर ली, मगर एक बहन जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, अचानक सीढ़ियों से गिरकर डेथ हो गई उनकी। शादी के बाद अम्मी के जाना होता तो आंटी वगैरह में से कोई ना कोई घर आया होता, दरवाजे पे दुआ सलाम हो जाती। तबीयत की ख़राबी के सबब मैं अम्मी के पिछले घर 2 माह से नहीं जा सकी थी। अम्मी के घर में भी सिर्फ भाई और अम्मी होते थे, क्योंकि अल्लाह के करम से हम चारों बहनों की शादी हो चुकी है। एक दिन मेरा बहुत दिल घबराया। सर्दियों की रात थी। मेरे हस्बैंड को रात 10 बजे उनके दोस्त का फ़ोन आया कि मैं कराची से आया हूँ, तुम फ़ौरन आ जाओ। बहुत दिन बाद दोस्त मिले थे। जाते जाते बेड़ा भी पापा के साथ हो गया, तो वो मुझे अम्मी के घर सड़क की तरफ छोड़कर चले गए। लाइट गई हुई थी, बेल बजाना बेकार था। मैंने मोबाइल निकाला, कॉल की तो देखा कि मेरे पास बैलेंस नहीं था। दिल में पहले ही अजीब सी कैफियत थी। मैंने घूमकर गली से जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि अम्मी का बेडरूम गली से करीब था और सड़क से दरवाज़ा बजने की आवाज़ नहीं आती थी। मैं लंबा चक्कर काटकर जब गली में दाखिल हुई तो 2 घर गुजरकर अम्मी का गेट दूर से ही नज़र आ गया। वहाँ पर ताला लगा हुआ था। मेरी सांस पहले ही फूल रही थी और गली में गुप अंधेरा था। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने घर तक पैदल जाऊँ। मैंने बराबर वाली आंटी के घर का दरवाज़ा ज़ोर से बजाया, कोई आवाज़ ना आई। मैंने फिर दरवाजे को ज़ोर से बजाया, मगर जवाब नहीं आया। मायूस होकर मैं पलटने लगी तो आवाज़ आई, कौन साहब। मैंने शुक्र अदा किया कि आंटी मैं शैला, दरवाज़ा खोलें। मेरा ये कहना था कि दरवाज़ा खुल गया। मैं बेफिक्री से अंदर दाखिल हुई, मगर चौंकी। दरवाजे के पीछे कोई नहीं था और सामने लाउंज में डाइनिंग टेबल के ऊपर एक मोमबत्ती जल रही थी। मुझे लगा आंटी जल्दी में होंगी, दरवाज़ा खोलकर किचन या वॉशरूम में चली गई होंगी, मगर भाभी वगैरह भी कोई नज़र नहीं आ रहे थे। मैं थक चुकी थी, इसलिए जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। बैठे बैठे जब काफ़ी देर हो गई, मुझे सन्नाटे से खौफ महसूस हुआ, तो मैंने आंटी को आवाज़ दी, आंटी कहाँ हैं। बहनों में से भी कोई ना कोई होता था। मैंने बारी बारी सबके नाम लेकर पुकारा, मगर जवाब ना आया। अब मुझे बेहद घबराहट होने लगी और मैंने सोचा मैं फ़ौरन यहाँ से निकल जाती हूँ। ये सोचते ही मैं जैसे खड़ी हुई, मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ का दबाव महसूस हुआ। मैंने डरकर जैसे ही पलटकर देखने की हिम्मत की, मेरी आंखें दहशत से फट गईं, क्योंकि मेरे पीछे कोई भी ना था, जबकि कंधे पर अभी भी मुझे लम्स महसूस हो रहा था। मैंने फ़ौरन पर्स उठाया और एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि डाइनिंग टेबल पर रखी मोमबत्ती बुझ गई और कमरा एकदम से अंधेरे में डूब गया। मेरे मुंह से अचानक चीख निकली और मैंने कुछ टटोलने के लिए जैसे हाथ बढ़ाया, सामने वाले कमरे से एकदम से आवाज़ आई, फिर हल्की सी रोशनी बाहर आई और फिर दरवाज़ा मुकम्मल खुल गया। सबसे छोटी आंटी हाथ में इमरजेंसी लाइट लिए बाहर निकली और एकदम मुझे देखकर खुशी से बोली, शैला तुम कब आई बेटा यहाँ पर। मेरे हवास अब तक सुन हो चुके थे। मुझे ऐसा लगा वो आंटी नहीं बल्कि कोई पुरस्कार चीज़ है। मैं बस इन्हें देखती गई। वो धीरे धीरे इमरजेंसी लाइट लेकर मेरे पास आई और मुझे इस कैफियत में देखता पाकर कहने लगी, तुम ठीक तो हो, तुम्हारी अम्मी ने कहा था कि तुम काफ़ी बीमार रहने लगी हो। तुम्हारी अम्मी अभी थोड़ी देर पहले मुझे मिली थी, तुम्हारी नानी के घर गई हैं, मुझे दरवाजे पर मिली थी।
अच्छा तुम बैठो तो। फिर मेरा हाथ पकड़ कर बिठाया। इनके नॉर्मल रवैये से मैं काफ़ी पुरसुकून हुई, मगर कुछ सवाल मेरे दिमाग में अभी भी फिर रहे थे। मैंने झिटक कर इनसे सलाम किया। आंटी बस ज़रा अंधेरे से मैं घबरा गई थी। अम्मी के घर ताला है तो यहाँ आ गई। आप कैसी हैं और बाकी सब कहाँ हैं? मैंने बैठते हुए अपने खौफ को छुपाकर इनसे पूछा। अब इस कमरे में लाइट थोड़ा बेहतर थी क्योंकि इमरजेंसी लाइट ऑन थी, मगर ये क्या, डाइनिंग टेबल पर रखी मोमबत्ती जो बुझ चुकी थी वो गायब हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आंटी से कैसे पूछूं। इतनी देर में आंटी थोड़ी सी चेयर खिसकाकर बैठ गईं और जैसे ही मैंने इनकी आंखों में देखा, एक अजीब सा खौफ में मुब्तला हो गई। उनकी आंखों में एक अजीब सी ही चमक थी। मैंने सोचा कि लाइट आंखों पर पड़ने से ऐसा होगा, मगर इनकी खामोश मुस्कुराहट भी पुरस्कार थी। मेरा इत्मीनान दोबारा से गारत होने लगा। उन्होंने मुस्कुराकर मुझे कहा, परेशान होने की बात नहीं, लाइट अभी आ जाएगी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा खौफ इन पर जाहिर हो, मगर इस ठंडी रात में भी मेरे पसीने से सर पे दर्द शुरू हो गया और पसीना मेरे माथे पर चमक रहा था। मैंने बात से बात निकाली, भाभी लोग नज़र नहीं आ रहे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें तो पता है कि आसिफ भैया बाहर सेटल हैं। उन्होंने वासिफ की फैमिली को भी वहीं पर बुला लिया है और काशिफ अपनी फैमिली के साथ दूसरे शहर गया हुआ है। मैं अभी इनकी बात पर सर ही हिला रही थी कि इनकी अगली बात सुनकर मेरे हिलते सर के साथ साथ मेरे पूरे वजूद और दिल में खौफ का करंट लगा, क्योंकि वो कह रही थीं, हम में से कोई ना कोई आ जाता है, अब इशरत आपी को अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैंने बहुत घबरा कर इन्हें देखा क्योंकि इशरत आंटी का तो इंतकाल हो चुका था। मैं अब मुकम्मल तौर पर खौफ के शिकंजे में जकड़ चुकी थी और कुछ गैर मामूलीपन का जो मुझे एहसास था वो यकीन में बदल चुका था। मैंने फ़ौरन मुंह खोला कि सलाम कर निकलने की कोशिश करूं। ये सोचकर आंटी की तरफ देखा तो कुर्सी खाली थी। उफ मेरे खुदाया, ये सब क्या हो रहा है? मैं कुर्सी से खड़ी हुई, पर्स उठाया और मैं अभी आधे रास्ते में ही थी कि पीछे से आंटी ने पुकारा। मैं पलटी तो वहाँ इनके चौथे नंबर वाली बहन थी। मुझे हैरत हुई कि वो अब कहाँ से आ गई। उन्होंने मुस्कुराकर मेरा हाथ पकड़ा और कुर्सी पर मुझे वापस बिठाया। तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेने गई थी। मैं इस वक्त कुछ सोचने समझने के काबिल ना रही थी। मुझ पर वहशत सवार थी। दिल लगता था कि बाहर आ जाएगा। पहले वाले आंटी एकदम से इनमें कैसे बदल गईं। उन्होंने कॉफ़ी गर्म मेरे हाथ में पकड़ाई और मुझे घूरते हुए मुस्कुराई और सिर्फ इनके लब हिले और कहा कि पियो इसे। पा रहे थे, मेरे हाथ कँपा रहे थे। कपकहाट से कॉफ़ी छलक कर टेबल पर गिरी और मेरी आंखों ने खुद ये मंजर देखा कि कॉफ़ी की जगह टेबल पर खून था। मैंने घबराकर आंटी को देखा और मुझसे कुछ बोला ना गया, बस इतना बोली, आंटी ये। वो मुझे देखकर अब मुंह खोलकर मुस्कुराई। मुझे लगा कि जैसे इनका चेहरा बदल रहा हो। मैं बेबस सुन सी इनको देखे जा रही थी कि अचानक रोड साइड पर बिल्लियों के बेतहाशा रोने की आवाज़ें आने लगीं। आंटी की हंसी गुस्से में बदल गई और वो तेज़ी से उठी और बड़बड़ाती हुई इनकी तरफ दौड़ी कि अभी बताती हूँ इन्हें। इनके निकलते ही जैसे मैं किसी ट्रांस से बाहर आई, तेज़ी से भागते हुए गली के दरवाजे तक पहुंची और गली में निकलकर भागने लगी। मैंने ये भी ना देखा कि अम्मी आई हैं या नहीं। गली में घुप अंधेरा था। मेरे घर का रास्ता बस 5 मिनट का था, मगर मुझे लगा कि मैं कोई आधा घंटा से भागती हूँ। और जब फूली ही सांसों के साथ में हवास भागता अपने घर पहुँची तो हमारा घर का मेन गेट खुला हुआ था। मैं तेज़ी से अपने पोर्शन का जीना चढ़ गई कि मेरे अकेले आने पर कोई बातें ना बनाए, पर मेरा पोर्शन लॉक था। मैंने अपना सर पकड़ लिया कि मेरा पोर्शन लॉक्ड है और मेरे हस्बैंड तो घर पर नहीं हैं और चाबियां उनके पास हैं। मैं वापस मुड़ी कि नीचे जेठानी के पोर्शन जाती हूँ, मगर मेरे मुड़ते ही मेरे अपने पोर्शन से जो कि लॉक था आवाज़ आई कि कौन साहब।
بس یہ آواز سننی تھی کہ مجھے ہوش نہیں رہا اور میں وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ شیلا اٹھو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کس سے ڈر رہی ہو؟ اٹھو شاباش۔ یہ آواز نہیں تھی، میرے لیے زندگی تھی، کیونکہ وہ میرے شوہر کی آواز تھی۔ وہ میرا ہاتھ تھامے مجھے مسلسل تسلی دے رہے تھے اور میں اپنے ہی کمرے میں اپنے ہی بستر پر لیٹی بے آواز روئے جا رہی تھی۔ شاید یہ رونا کسی ڈر یا کسی خوف کا نہیں تھا، بلکہ ایک جانور سے جان چھٹنے کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ شیلا کیا ہوا تھا؟ کل میں اور رامس، جو میرا بیٹا ہے، زینہ چڑھ کر اوپر آ رہے تھے، تم ہمارے سامنے ہی بے ہوش ہو کر گر گئی تھیں۔ اب مجھے یاد آیا کہ مجھے بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے زینے پر ان کے آنے کی آواز محسوس کی تھی۔ پھر اس کے بعد سے تمہیں ہوش نہیں۔ میں رات سے جاگ رہا ہوں، مشکل سے رامل کو سلایا ہے۔ تمہاری امی کو کال کی تو وہ اٹھا نہیں رہی تھی، شاید وہ دوا کھا کر سوئی ہوں، اور شیراز بھائی کا نمبر بند جا رہا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ شکر ہے امی کو کچھ پتہ نہیں چلا، ورنہ وہ پریشان ہو جاتی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ تمہارا یہ حال ہو گیا ہے۔ میرے شوہر میرا حال دیکھ کر بہت زیادہ فکر مند تھے۔ میں نے اٹھنا چاہا تو انہوں نے میری مدد کی، مجھے پانی پلایا، اور پھر میں نے ہچکیوں سے روتے ہوئے انہیں سارا واقعہ سنایا۔ محلہ ایک ہونے کی وجہ سے وہ اس فیملی کو جانتے تھے۔ ان کی اگلی بات سن کر مجھے حیران ہوئی۔ شیلا، تمہیں 2 ماہ پہلے امی نے نہیں بتایا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ آصف بھائی والے 2 مہینے پہلے گھر خالی کر کے جا چکے ہیں؟ اور تم یہ سب کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں انہیں حیرت اور خوف سے دیکھ رہی تھی کہ اگر گھر خالی ہے تو میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس وقت میرے شوہر بھی ذہنی طور پر بہت الجھ گئے تھے، تو انہوں نے مجھے سکون کی دوا دی اور سلا دیا اور خود بھی سو گئے۔ میں اپنی نیند پوری کر کر اگلی دوپہر 2 بجے اٹھی۔ میرا بیٹا کمپیوٹر پر بیٹھا تھا، لپک کر میرے پاس آیا اور پیار سے کہا، ماما آپ کو کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا، کچھ نہیں میری جان، بس تھوڑی سی طبیعت خراب ہو گئی، مگر میں اب ٹھیک ہوں۔ اتنے میں شوہر بھی نماز پڑھ کر آ گئے اور بیٹا جیسے ہی واپس کمپیوٹر پر مصروف ہوا، انہوں نے کہا کہ میں نے امام صاحب سے تمام واقعہ ڈسکس کیا ہے، شام میں بیٹے کے ساتھ چھوڑ کر امی کے گھر چلیں گے۔ میری کالز دیکھ کر ان کی کال آئی تھی۔ میں فی الحال مطمئن کر دیا ہے، شام میں امام صاحب کو بھی وہیں پر بلا لیا ہے۔ شام ہوتے ہی انہوں نے امی کو کال کی کہ شیلا کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ دروازے پر آ کر لے جائیں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ دروازے پر امی کو دیکھ کر یہ امام صاحب کو لینے چلے گئے۔ مغرب کا وقت قریب تھا۔ امی نے میری حالت دیکھی تو پریشان ہو گئی اور پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، اور میرا ہاتھ تھام کر اندر لے آئیں، مگر رستے میں ان کا ڈرائنگ روم پڑتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تو کون آیا ہے، تمہاری طبیعت ابھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور میرا ہاتھ پکڑے پکڑے وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں، تو وہاں موجود مہمانوں کو دیکھ کر میری آنکھیں دہشت سے کھلی رہ گئیں۔ وہاں وہ چاروں آنٹیاں موجود تھیں۔ عشرت آنٹی کے علاوہ میں نے مڑ کر امی کو پکارا، امی یہ، مگر امی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ان کی جگہ عشرت آنٹی کھڑی تھیں، اس مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ۔ میں نے مڑ کر تمام آنٹیوں کو دیکھا تو وہ سب وحشت ناک مسکراہٹ سے مجھے ہی دیکھ رہی تھیں۔ آؤ شیلا، رک کیوں گئی ہو؟ ہم کب سے تم سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور تم ہو کہ سنتی ہی نہیں ہو، سب سے بڑی آنٹی نے کہا۔ میرے قدم جکڑ گئے تھے، مجھے شدید چکر آ رہے تھے، اور میں کچھ کہنے اور سننے کی کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ پیچھے سے عشرت آنٹی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے آگے کی طرف دھکا دیا۔ میں ایک جھٹکے سے آنٹیوں والے صوفے کے قریب جا کر گر گئی۔ ایک آنٹی نے مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کرسی پر بٹھا دیا۔ پھر دونوں ہاتھ کرسی پر جما کر وہ مجھے غصے سے بولی، تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ کیوں اپنی جان کی دشمن بنی ہو؟ سنو، وہ گھر ہمارا ہے اور وہاں ہم ہی رہیں گے، تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں، مگر تم سمجھتی نہیں ہو۔ وہ چلا رہی تھیں کسی غیر انسانی آواز میں، اور میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں میچنا چاہیں، مگر یہ کیا، میرا ہاتھ ہوا میں رہ گئے۔ اب مجھے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سب سے چھوٹی آنٹی رو رہی تھی اور بہت درد تھا ان کی آواز میں۔
کچھ دیر کے لیے میرا خوف ہمدردی میں بدلا، مگر اگلے ہی لمحے جب میں نے ان کے منہ کو دیکھا تو ان کی آنکھوں کے ڈیلے غائب تھے اور وہ مسکرا کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم جاننا چاہتی ہو کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہکا لگایا۔ ان کی ہنسی نہیں، وہ جنگلی جانوروں کی طرح پھنکار رہی تھیں۔ وہ میرے دل پر گرج برس رہی تھیں۔ میرے ہاتھ ہوا میں تھے اور اب دکھنے لگے تھے، کندھے پر اکڑ رہے تھے کہ چوتھے نمبر والی آنٹی نے میرے گلے پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ میری گھگی بند ہو گئی تھی۔ میں خوف سے انہیں دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا کرنا چاہ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنی انگلیاں تمہارے حلق میں ڈال کر تمہاری سانس کی نالی نکال لوں تو تمہیں کیسا لگے گا؟ ان کا ہاتھ میرے گلے کو سہلا رہا تھا اور مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ تم مرو گی تو ہمارا گھر خوف کا نشان بنے گا اور پھر کوئی اسے بیچے گا نہیں اور کوئی خریدے گا بھی نہیں۔ پھر عشرت آنٹی ہو رہی، دیکھ کیا رہی ہو فرحت؟ پھاڑ دو اس کا گلا، نکال لو اس کی سانس کی نالی، بگاڑ دو اس کی شکل تاکہ خوف سے کوئی ہماری طرف نگاہ نہ اٹھائے۔ وہ تمام بہنیں جانوروں کی آوازوں میں ایک ساتھ ہنس رہی تھیں اور فرحت آنٹی جو میرے گلے پر انگلیاں پھیر رہی تھیں، اچانک ان کے ناخن تیز چمکدار چھوٹی چھوٹی چھریوں میں بدل گئے اور انہوں نے شدید ہوراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ گلے سے ہٹا کر پیچھے کیا اور واپس میری طرف بڑھایا۔ میری چیخ نکل گئی۔ دروازے کی دستر پر جو میں نے باہر بیٹھی موم بتی کی روشنی میں سوچے جا رہی تھی، اچانک کہ میرے منہ سے نکلا کہ کون صاحب، اور پھر ہمیشہ کی طرح خاموشی چھا گئی۔ میری آنکھیں کھلی تو میری امی گھر کے بستر پر لیٹی ہوئی تھیں۔ میری طرف دیکھ کر امی کچھ پڑھ رہی تھیں اور وہ مسلسل رو رہی تھیں، اور دوسری طرف پیروں کے پاس کرسی پر شوہر بیٹھے تھے جو مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر میرے پاس آ جاتے ہیں۔ تھوڑی دور کرسی پر امام صاحب نے پانی پر کچھ دم کر کے میرے شوہر کو دیا اور انہوں نے مجھے تھوڑا سا اٹھا کر پانی پلایا۔ میں اس وقت یہ بات یقین سے نہیں کہہ پا رہی کہ میں زندہ ہوں، کیونکہ خود میں نے یہ حملہ اپنے اوپر دیکھا تھا اور میں چلائی تھی۔ پھر میں نے خود کو اس گھر میں پایا۔ دستک پر میں نے ہی کہا تھا کہ کون صاحب۔ میری کنڈیشن دیکھ کر امی روتے ہوئے میرا سر اپنی گود میں رکھا اور بہت زیادہ رونے لگیں۔ میرے شوہر نے مجھے پانی دیا۔ پھر شوہر نے بتایا کہ جیسے ہی امام صاحب ساتھ گھر میں میرے آئے تو انہیں میری چیخ سنائی دی اور وہ اس دوران ان کے پیچھے سے امی کمرے میں آئیں۔ تب ہی میں نے ان کو کرسی پر دیکھا کہ تم بے ہوش ہو چکی ہو۔ انہوں نے بتایا کہ جو کال امی کو کی تھی وہ امی کے موبائل میں ریسیو ضرور ہوئی تھی، مگر امی نے بات نہیں کی تھی۔ بھائی بھی شہر سے باہر ہے، اس لیے صاف ظاہر ہے کہ وہ کال کسی اور نے ریسیو کی، اس لیے امی کو تمہارے آنے کا پتہ نہ چلا۔ میں ایک دم سے چونک گئی۔ پھر میں نے روتے روتے ساری روداد ان سب کو سنائی۔ پھر امام صاحب کو، جو کہ اس محلے سے وابستہ تھے، انہوں نے بتایا، آصف بھائی کے بہنوئی میرے پچھلے دفعہ میرے پاس ملنے آئے تھے اور وہ یہ سب گھر بیچنا چاہتے ہیں، مگر کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو کہ گھر دیکھتا ہے منع کر جاتا ہے، اور میں نے ان کے کہنے پر گھر کو چیک کیا۔ میں نے خود دروازے پر کون صاحب کی آوازیں سنی ہیں۔ یہاں اثرات کے معاملات ہیں جو پہلے بھی تھے، مگر آصف بھائی کی بہنیں پڑھائی کا خیال رکھتی تھیں، جس کے بعد بھابھی وغیرہ نے خیال نہ کیا اور اثرات مضبوط ہو گئے۔ آپ بے فکر رہیں، میں نے آپ کا اور اس گھر کا حصار کر دیا ہے۔ ہوتا ہے کبھی کبھی اثرات اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے انسانی وجود کا سہارا لیتے ہیں، مگر آپ کی خوش نصیبی یہ رہی کہ آپ حصار باندھ کر نکلی تھیں، جس کی وجہ سے کوئی شیطانی طاقت آپ کا بگاڑ نہ سکی، وہ صرف آپ کو خوفزدہ کر سکے۔ پھر کچھ دن میری امی میرے پاس رہیں۔ شروع سے ہی ہماری امی نے ہمیں حصار باندھنے اور دعاؤں کی عادت ڈالی تھی، جس کی وجہ سے میں کسی بڑے نقصان سے محفوظ رہی۔ اس گھر کے اثرات بھی روحانی علاج سے توڑ ہو گیا اور اب وہاں نئی فیملی آباد ہے، لیکن یہ واقعہ میری زندگی پر بہت زیادہ اثر چھوڑ کر گیا۔ میں کافی عرصہ بیمار رہی اور مجھے کسی کی ڈور بیل بجانے اور دستک سے ڈر لگتا ہے۔
سیکنڈ سٹوری فریحہ رزاق نے سعودی عربیہ سے سینڈ کی ہے۔ بہت عرصے پہلے کی بات ہے کہ جب ہم 6 یا 7ویں جماعت میں تھے، میں اور میری 3 کزن پلس دوست اکٹھے اسکول آتے جاتے تھے۔ ان دنوں کی بات ہے کہ ہمارے اسکول کے متعلق کچھ عجیب سی باتیں تھیں۔ سب یہ کہتے تھے کہ یہ اسکول ہانٹیڈ ہے، لیکن لوگ اس کو صرف ایک افواہ سمجھ کر درگزر کر رہے تھے۔ ہمارے والدین بھی اس طرح کی سوچ رکھتے تھے۔ خیر، ان خبروں کو پھیلے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا کہ ایک دن میں اور میری دوست اسکول ٹائم سے تھوڑا پہلے آ گئے۔ وہاں آ کر جو منظر دیکھا وہ آج بھی آنکھوں میں گھوم جاتا ہے اور رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ کیا دیکھا کہ گیٹ کیپر اور صفائی والے منہ اٹھا کر پرنسپل کے آفس کے دروازے کو گھور رہے ہیں اور سب کی آنکھیں پھٹی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ ہم بھی بھاگتے گئے اور دیکھا تو پرنسپل کے دروازے کے آگے ایک کالے بکرے کا سر لٹکا ہوا ہے اور اس میں تازہ بلڈ نکل رہا ہے۔ سب لوگ ڈر کر ادھر ادھر کھسک گئے کہ کون اس کو ہاتھ لگائے۔ مالی بابا اور گیٹ کیپر کا خیال تھا کہ یہ کسی کی شرارت ہے، لیکن کام والی ماسی کا خیال تھا کہ یہ جادو ہے، کالا جادو۔ خیر، سارا معاملہ سٹاف کے آنے تک چھوڑ دیا گیا۔ میڈم آئیں اور انہوں نے سب صفائی کروائی اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا۔ کبھی اسکول کھلنے سے پہلے مرغی لٹکی ملتی، کبھی گوشت کے بڑے بڑے پیس آفس ٹیبل پر ملتے۔ میڈم دن بدن پریشان ہو رہی تھیں۔ کہیں کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ بہت سے عامل اور بابے بلائے گئے، لیکن نتیجہ کچھ نہ۔ اسکول کی شہرت بھی خراب ہو رہی تھی۔ لوگ بچوں کو نکال رہے تھے اور ڈرتے تھے۔ ان سارے سلسلوں میں ایک اور واقعہ ہو گیا۔ میٹرک کلاس کی ایک لڑکی واش روم گئی اور کافی دیر سے واپس نہ آئی۔ اس کی دوست جو دروازے کے باہر کھڑی تھی وہ دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ وہ بھاگ کر اسکول کی آیا کو بلا لائی۔ اس نے بھی بہت کوشش کی، لیکن کوئی حرکت نہ تھی۔ مالی اور چوکیدار نے دروازہ توڑا اور جب ماسی اندر گئی تو لڑکی بے ہوش گری پڑی تھی اور اس کے اوپر دوپٹہ بھی نہیں تھا۔ پھر اس کو ہوش دلایا گیا۔ تب تک سٹاف بھی آ گیا۔ اس لڑکی سے جب پوچھا گیا کہ کیا ہوا ہے اس کو، تو وہ بولنے کے بجائے لوگوں کو دیکھتی رہی کہ جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہ ہو، اور اس کے بعد وہ حیران پریشان رونے لگی کہ جیسے بہت کوئی ڈراؤنی چیز دیکھ لی ہو، اور ایک دفعہ سے پھر بے ہوش ہو گئی۔ اس کی فیملی کو انفارم کیا گیا کیونکہ وہ بالکل ہوش و حواس کھو رہی تھی۔ جب تک اس کے گھر والے آئے وہ کافی دفعہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ لوگ حیران و پریشان ہو کر سب صورتحال کا پوچھ کر اس کو لے کر چلے گئے۔ لیکن اس کے بعد اسکول میں ایک خوف پھیل گیا تھا۔ سٹاف اور بچے سب خوفزدہ سے تھے۔ اللہ جانے کہ یہ سب اسکول میں ایک دم سے کیا ہونے لگا تھا۔ چھٹی ہوئی اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں کے گئے۔ وہ لڑکی کیونکہ ہمارے علاقے کی رہنے والی تھی تو گھر میں بھی سب کو تجسس تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ ہماری امی اور میری دوست کی امی شام میں اکٹھی ہو کر اس لڑکی کے گھر گئیں کہ پتہ کیا جائے کہ اس کے ساتھ ماجرا کیا ہے۔ خیر، ان کی واپسی پر پتہ چلا کہ لڑکی بالکل چپ ہے۔ اتنی گرمی میں رضائی لے کر اس میں منہ چھپا کر لیٹی ہے اور ایک ہی طرف دیکھے جا رہی ہے۔ اس کے گھر والوں نے کسی عامل کو بھی بلایا کہ گھر آ کر دیکھے کہ ان کی بچی کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ڈاکٹر کو وہ دکھا چکے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کوئی سٹریس ہے بچی کو، لیکن دیکھنے والے کہہ رہے تھے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ لڑکی نے وہ رات کسی سے کوئی بات نہ کی اور نہ ہی کسی کو بلانے پر جواب دیا، نہ ہی کچھ کھایا اور نہ پیا۔ اگلے دن جب وہ سب سو کر اٹھے تو لڑکی اپنے بستر پر نہ تھی۔ گھر میں سب کی طرف دیکھا گیا تو وہ چھت پر اکیلی باتیں کرتی ہوئی ملی۔ وہ سب بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ آہستہ آہستہ جب بھی کوئی اس کے پاس جاتا تو وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہوتی اور بلکہ اس کی حالت بگڑتی جاتی اور وہ سب کے سامنے بری بری باتیں کرتی۔ اب اتنے سال بعد وہ لڑکی اسی حالت میں ہے۔ شام کے وقت چھت پر جا کر بیٹھ جاتی ہے، تنہا رہتی ہے، اکیلے میں باتیں کرتی ہے
دل کرے تو بہت سارا کھاتی ہے، نہیں تو کئی کئی دن بھوکی رہتی ہے۔ صرف کالا رنگ پہنتی ہے، اگر کسی رنگ کا کپڑا دیں تو وہ کاٹ جاتی ہے۔ وہ لڑکی حسین بھی کمال کی تھی، اس کی کہیں بھی شادی نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ بالکل نارمل لگتی تھی اور کچھ دن بعد بالکل پاگل سی ہو جاتی۔ کوئی بات کرے تو جواب دیتی ہی نہیں اور بولتی بھی نہیں، تنہائی میں بیٹھ کر ہنستی ہے، بولتی ہے اور روتی بھی ہے۔ گھر والے اس کو اکثر ان حالتوں میں دیکھتے ہیں۔ کسی دن اس کے پاس سے ایسی خوشبو آتی ہے جو ان کے گھر میں کوئی بھی استعمال نہیں کرتا۔ شام میں شاور لے کر چھت پر بیٹھ جاتی ہے اور بال بھی کھلے چھوڑتی ہے اور نیچے آتے ہی منہ دھو لیتی ہے اور بال بھی باندھ لیتی ہے۔ عجیب پراسرار سی ہو گئی ہے، راتوں میں اٹھ کر نکلتی ہے اور ویرانوں میں ملتی ہے، اس لیے اس کے گھر والے اب اس کو زنجیر سے باندھ کر سوتے ہیں۔ لیکن اس کے گھر والے بتاتے ہیں کہ اکثر زنجیر کھول کر بھی چلی جاتی ہے، گھر میں نہیں ہوتی اور آدھی رات کے بعد واپس بھی آ جاتی ہے۔ اب اس کی آنکھوں کے نیچے بڑے بڑے کالے حلقے پڑ گئے ہیں، بال ویسے ہی لمبے اور کالے ہیں لیکن ان میں جان نہیں رہی۔ گلی میں اکثر اپنے سامنے دروازے پر بیٹھی ملتی ہے۔ اسکول میں اس واقعے کے بعد کچھ واقعہ نہیں ہوا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب اس لڑکی کے لیے ہی ہو رہا تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ لڑکی پر کسی نے جادو کروایا اور کوئی کہتا ہے کہ لڑکیوں پر جن کا سایہ ہے۔ بہت سارے عامل بابے اور پیر سب اس کو دیکھ چکے ہیں اور بہت سے ڈاکٹرز کو بھی دکھایا لیکن کوئی حل نہیں نکلا۔ عامل کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اثر ہے بچی پر اور یہ اثر نہیں جائے گا۔ وہ لڑکی کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے، یہ کبھی اس کو نہیں چھوڑے گا، کہتا ہے کہ اگر جاؤں گا تو اس کو مار کر جاؤں گا۔ وہ جن گھر میں کئی دفعہ اس لڑکی کے منہ میں آ کر کہلوا چکا ہے کہ میرا علاج کروانا چھوڑ دو، میں نہیں جانے والا، ہم شادی کر چکے ہیں، ہمیں تنگ نہ کرو ورنہ ہم سب کو مار دیں گے۔ اس واقعے کے بعد ہم سب نے اسکول کے باتھ رومز استعمال نہیں کیے، بلکہ سبھی لوگ ڈرتے تھے۔ وہ باتھ روم کر دیا گیا ہے ہمیشہ کے لیے۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔